Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Please subscribe, like, and share. And for data analysis, you may contact on my given email address. Today, I am going to explain about how can we run simple linear regression in Smart PLS 3 वर्जन 3। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम एक सिंपल जो लीनियर रिग्रेशन होती है उसको हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं स्मार्ट पीएलएस के अंदर। तो स्मार्ट पीएलएस में चलते हैं और स्मार्ट पीएलएस में जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने कुछ कन्फर्मेटिव फैक्टर एनालिसिस के बारे में बताया था, कुछ ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की है। तो ये लास्ट टाइम जो मैंने एक मॉडल ड्रॉ किया था, ये बेसिकली एक कन्फर्मेटिव फैक्टर एनालिसिस के लिए था, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपने अपने तमाम फैक्टर्स को पहले जो है जितने भी आपके मॉडल के वेरिएबल्स हैं उन सबको फर्स्ट हैंड पे आपने ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के बाद आपने इसका कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करना है। और जब ये परफॉर्म हो जाए, आपके फैक्टर्स एडजस्ट हो जाएं, तमाम मॉडल फिटनेस क्राइटेरिया मीट हो जाएं, तो देन इसके बाद आप फर्दर अपने मॉडल को टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इस मॉडल को जो है वो टेस्ट करने जा रहे हैं, और इसमें मैं सिर्फ सिंपल रिग्रेशन बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम एक वेरिएबल का इफेक्ट एक आईवी के ऊपर या एक आईवी का 2 डीवी के ऊपर या 1 डीवी के ऊपर देखें तो कैसे उसको हम इंटरप्रेट करेंगे। तो सिंपली मैंने ये जो मॉडल ड्रॉ किया हुआ फर्स्ट हैंड पे, इसी में से ही मैं मॉडल एक्सट्रैक्ट करता हूँ। इसके लिए हम सिंपल क्या करते हैं कि कन्फर्मेटिव फैक्टर एनालिसिस पे डायग्राम पे क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं, और यहाँ से हमारे पास डुप्लीकेट की ऑप्शन आ जाती है। तो ये कह रहा है कि आपने पहले इसको सेव कर लें और उसके बाद डुप्लीकेट है, तो हम इसको यस कर देते हैं। अब ये इसको क्या नाम देना है, तो यहाँ पर हम इसको लेट्स सपोज सिंपल रिग्रेशन का नाम दे देते हैं। सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर अब इसका नाम जो है वो सिंपल रिग्रेशन दे दिया हमने, तो ये सिंपल रिग्रेशन के नाम से सेव हो गया। तो सिंपली अब हम यहाँ से ये करते हैं कि जो सो फॉर अभी हमारा मीडिएटर है, जिसको आगे मैं मल्टीपल वगैरह में डिस्कस करूँगा, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और ये EMST जो था मेरा ऐसे तो मॉडरेटर था, इसको डिलीट कर देता हूँ, और एक सिंपल मॉडल यहाँ से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। और फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स सपोज अगर रिग्रेशन की बात करूं तो मैं एक जो टर्न ओवर इंटेंशन है इसको भी डिलीट करके पहले एक वेरिएबल को डिस्कस करते हैं, फिर हम जो बाकी वेरिएबल्स के ऊपर जो है वो बात कर लेंगे, तो ताकि हमें बेसिक समझ आ जाए, और बेसिक के बाद जो है वो हम उसको और एडवांस लेवल पे ले जाएंगे। तो जब आपका स्ट्रक्चर मॉडल डेवलप हो जाता है तो सिंपली अब आपने करना ये है कि इस मॉडल को रन करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो है वो कन्फर्मेटिव फैक्टर एनालिसिस परफॉर्म कर लिया है, तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हैं। हम ये कंसिडर करते हैं, यानी एक्यूरेट है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर कैलकुलेट पे जाएंगे और यहाँ पे कंसिस्टेंट PLS एल्गोरिदम पे क्लिक करेंगे। कंसिस्टेंट PLS एल्गोरिदम मैं लास्ट टाइम और बहुत सी वीडियो में बता रहा हूँ, इसको याद रखना है कि ये सिर्फ रिफ्लेक्टिव स्केल्स के लिए होता है। रिफ्लेक्टिव स्केल्स का मतलब होता है कि जिनका एरो हेड जो है वो आइटम्स की तरफ जा रहा हो, उनके लिए हम कंसिस्टेंस PLS एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। और जो सिर्फ PLS एल्गोरिदम है ये फॉर्मेटिव के लिए होता है कि अगर मैं इसको राइट क्लिक करके इसको स्विच कर दूं फॉर्मेटिव से, तो अब एरो हेड्स क्योंकि सर्कल की तरफ आ रहे हैं तो ये फॉर्मेटिव हो गया। फॉर्मेटिव में हम किसी आइटम को डिलीट नहीं कर सकते जब तक स्ट्रॉन्ग हमारे पास जस्टिफिकेशन ना हो, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि ये तमाम वेरिएबल्स इस वेरिएबल को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। बट क्योंकि जो रिफ्लेक्टिव होता है, हम कहते हैं कि ये वाला वेरिएबल इन 5-6 आइटम्स से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो अगर इसमें से 1-2 आइटम डिलीट भी कर दें तो उससे इशू नहीं होता। इसको मैं तो डिटेल में बाद में किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव को। अभी हम मॉडल को रन करते हैं, तो सिंपली हम कैलकुलेट पे जाएंगे। सबसे पहले हमने कंसिस्टेंट PLS एल्गोरिदम सिंपल रन करना है, और जब कंसिस्टेंट PLS एल्गोरिदम को रन करते हैं तो ये हमें बेसिकली मतलब विदाउट प्रोबेबिलिटी वैल्यूज जो होते हैं वो रिजल्ट देता है, पाथ कोफिशिएंट देता है। तो पार्शियल लीस्ट स्क्वायर में जाके आपने पाथ को सिलेक्ट करना है, क्योंकि अब हम फैक्टर एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से हम पाथ को सिलेक्ट करके इसके बाद स्टार्ट कैलकुलेशन पे सिंपली क्लिक कर देते हैं, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही मॉडल एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास रिजल्ट जनरेट हो जाएंगे। एक सबसे पहले हम फिगर पे जाते हैं, या पहले हम इसको रिपोर्ट में यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारे पास सामने इंफॉर्मेशन है, फिर उसको हम
نیکسٹ ایکسپلین کر لیتے ہیں. تو اب یہاں پر ہمارے پاس سمپل کیونکہ دو ہی ویریبلس تھے جیسے ہم نے دیکھا ہے، ایک ہمارا آئی وی تھا ایکسیسو ورک لوڈ اور ایک ہمارا جو ہے وہ ڈی وی تھا جاب پرفارمنس. تو اب ہم نے یہاں پہ نوٹ کیا کہ جو ایکسیسو ورک لوڈ کا افیکٹ ہے ڈیفینیٹلی ایکسیسو ورک لوڈ کا افیکٹ ایکسیسو ورک لوڈ پہ تو نہیں ہوگا، اور ایکسیسو ورک لوڈ کا افیکٹ جو ہوگا جاب پرفارمنس پہ ہوگا. اسی طریقے سے جاب پرفارمنس کا کوئی آگے ڈی وی نہیں ہے تو اس کا ایکسیسو ورک لوڈ پہ بھی کوئی افیکٹ نہیں ہوگا اور جاب پرفارمنس پہ بھی نہیں ہوگا. تو ایکسیسو ورک لوڈ کا افیکٹ جو آ رہا ہے وہ 0.35 ہے. اس کا مطلب یہ جو اس کا بیٹا ہے یا جسے آپ کوفیشنٹ کہہ سکتے ہیں یا آپ جو ہے وہ ویٹ بیٹا ویٹ کہہ سکتے ہیں یا ریگریشن ویٹ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ 0.35 ہے. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ایکسیسو ورک لوڈ کا جاب پرفارمنس پہ افیکٹ آ رہا ہے وہ 0.35 اور 35% ہے. اس کی پروڈکشن ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے وہ کی جاتی ہے. برابر بیٹا جو ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر 1 یونٹ چینج ان ایکسیسو ورک لوڈ آئے گا تو جاب پرفارمنس میں 0.35 یا 35% جو ہے وہ چینج جاب پرفارمنس میں آئے گا. یعنی اگر میں اس کو تھیوریٹیکل جسٹیفائی کروں تو ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ جب ایکسیسو ورک لوڈ ہوتا ہے تو ایک ساتھ ویریبل ہے کہ جاب پرفارمنس بھی انکریز ہوتی ہے، آل تو وہاں پہ ٹرن اوور انٹینشن بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن ابھی ہم اس کو یہی ایزیوم کرتے ہیں. تو پاتھ کوفیشنٹ کو اگر آپ نے ان ٹرمز آف گراف دیکھنا ہے تو ساتھ کلک کر دیں گے تو آپ کو یہاں پر اس کا جو ہے وہ گراف ڈسپلے ہو جائے گا. تو اگر یہ گرین ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی ویلیو جو ہوتی ہے یہ 0.2 سے ابو ہے اور اسی لیے یہ اس کا افیکٹ جو ہوگا وہ آلموسٹ سگنیفیکنٹ ہوگا. جب اگر پروبیبلٹی ویلیو نہ بھی ہو اور اگر آپ کو گرافیکلی یہ گرین شو ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی اس کا افیکٹ سگنیفیکنٹ ہوگا. تو یہاں سے ہمارے پاس سب سے پہلے جو پاتھ کوفیشنٹ پہ ہم نے فائنل ریزلٹ میں کلک کیا تھا تو ہمیں مین جو ریزلٹس ہوتے ہیں جو مین اس کے بیٹا ویٹس ہوتے ہیں وہ شو کر دیتا ہے. سیکنڈ انڈائریکٹ پاتھ تو ہمارے پاس ہے نہیں کیونکہ ابھی ہم میڈیشن کو یہاں پہ پرفارم نہیں کر رہے ہیں تو اسی لیے یہاں پہ کوئی انڈائریکٹ افیکٹ نہیں آئے گا. ٹوٹل افیکٹ جو ہے وہی جو ہمارا پہلے شروع میں ڈائریکٹ افیکٹ تھا وہی اس کا ٹوٹل افیکٹ ہے. انڈائریکٹ اور ٹوٹل افیکٹ اس وقت ہوتے ہیں جب میڈیشن جو ہوتی ہے وہ رن ہو رہی ہوتی ہے. فار فردر چیکنگ آؤٹر ویٹ تو فارمیٹیو کے لیے ہوتے ہیں، ہم نہیں یوز کرتے. تو آؤٹر لوڈنگس کو دوبارہ ری چیک کر سکتے ہیں کہ ان کی کیا آ رہی ہیں، یعنی وہ ہر آئٹم کی جو لوڈنگ ہے وہ یہاں پر شو کر دے گا. یہاں پہ اگین وہ 0.675 کو ہائی لائٹ کیا اور ریڈ کیا ہوا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ویلیو 0.708 سے جو ہے وہ کم ہے تو اسی لیے. لیکن ہم اس کو یہاں پہ اس لیے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے کہ اگر ہم دیکھیں گے کہ کیا اس کی ایوریج ویریئنس جو ایکسٹریکٹڈ ہے اس کے اوپر اگر کوئی افیکٹ ہے تو پھر ہم ڈیلیٹ کریں گے، اگر اس میں نہیں آ رہا تو پھر ہمیں انہیں ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ لیٹنٹ ویریبل، جب لیٹنٹ ویریبل پہ کلیکٹ کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی جو ہوتا ہے یہ کو ریلیشنز ہوتے ہیں، یعنی ان دو ویریبلس کے درمیان کیا کو ریلیشن ایگزسٹ کر رہا ہے. تو جب آپ کے پاس ہے ہی ایک سنگل آئی وی ہے اور ایک سنگل ڈی وی پہ افیکٹ دیکھ رہے ہیں تو اسی کا جو بیٹا ویٹ ہوتا ہے وہی بیسیکلی اس کا کو ریلیشن ہوتا ہے، یعنی دونوں کی ویلیو جو ہوتی ہے وہ یہاں پر سیم ہوتی ہے. وہ 0.35 تھا تو یہ بھی 0.35 تھا. ہاں جب نمبر آف ویریبلس انکریز ہوں گے تو کو ریلیشن جو ہوتا ہے وہ چینج ہو سکتا ہے. نو اس کے بعد آپ جاتے ہیں آر اسکیئر پہ. جو آپ کا ریگریشن ہوتا ہے جب بھی انالیسز ہوتا ہے وہ اس کی آر اسکیئر پہ بیس کر رہا ہوتا ہے. وہ آپ کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ ایک جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے وہ ڈیپینڈنٹ کو کتنا پریڈکٹ کرتا ہے. اس میں جیسے آر اسکیئر جو ہے وہ 0.123 ہے اور ایڈجسٹڈ آر اسکیئر 0.119 ہے. تو یہ شو کر رہا ہے کہ جو ایکسیسو ورک لوڈ ہے وہ جاب پرفارمنس کو اباؤٹ 12.3% جو ہے وہ ایکسپلین کر رہا ہے. باقی جو ریمیننگ ڈفرینس ہے آؤٹ آف 100 وہ جو ہے وہ کچھ اور ادر فیکٹرز یا ویریبلس ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایڈجسٹڈ آر اسکیئر بھی 0.119 ہے، آلموسٹ یہ 12% ہی کے ایکول ہے. آر اسکیئر کو بھی اگر گرافیکل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر سائٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کو اس کا گراف جو ہوگا وہ شو ہو جائے گا آر اسکیئر کا ایڈجسٹڈ کا. جب بھی 0.2 سے 0 سے جنرلی لیکن یہ یہاں پر وہ ریسٹرکشن نہیں لگتی ہے، یہاں پہ یہ شو کر رہا ہے کہ اس کا سگنیفیکنٹ ایفیکٹ ہے، مطلب اس میں ایک ویریبل اتنی ہی کر سکتا ہے. ہوتا ہی ہے کہ جب عموماً ہم لیٹڈ ویریبلس کے ساتھ جو ہیں وہ کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ورک کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا آر اسکیئر ہائی نہیں آتا ہے اور ہائی آنا بھی نہیں چاہیے، ادروائز وہ زیادہ ملٹی کولینیرٹی کا جو ہوتا ہے وہ ایشو آ سکتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ 0.20 20% 30% اور 40% تک جو ہے وہ ایکسیپٹیبل یا بہتر جو ہوتا ہے وہ آر اسکیئر کی ویلیو ہوتی ہے. ایف اسکیئر جو ہوتا ہے اوور ماڈل کی سگنیفیکنس شو کرتا ہے. اب یہاں پر اس کی ویلیو 0.140 ہے اور اس کی ویلیو جب 0.20 سے کم ہوگی تو یہ ہمیشہ ریڈ ہوگا کیونکہ یہ بہت جو ہے وہ لو افیکٹ اس کے اوپر آ رہا ہے.
اگر اس کی ویلیو 20% سے ابو ہوگی 0.20 سے تو یہ سگنیفیکنٹ ہوگا. تو ابھی یہ ہمیں یہ شو کر رہا ہے کہ جو ایف اسکیئر کی ویلیو ہے وہ بیسیکلی 0.140 ہے. تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ مطلب اتنا زیادہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہے، اسٹرانگ ایفیکٹ اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں آ رہا ہے. تو اگر یہ ویلیو اس کی زیادہ ہوتی تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کا اسٹرانگ ایفیکٹ آ رہا ہے. دوبارہ اپنے ماڈل کی فٹنس کو یہاں سے چیک کر سکتے ہیں. کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی میں دیکھیں تو کرونبیک الفا جو ہے وہ کرونبیک الفا جو ہے وہ 0.70 سے گریٹر ہے. رو بھی جو ہے وہ ہمارا 0.70 سے گریٹر آ رہا ہے. کمپوزٹ ریلائبلٹی بھی 0.70 سے زیادہ ہے. اور ایوریج ویریئنس ایکسٹریکٹڈ جو ہے وہ 0.53 سے 0.50 سے زیادہ آ رہی ہے. ویڈیو لینتھی ہو جائے گی تو ویسے آپ یہاں پہ ان کے دوبارہ گرافیکل ریویو بھی اگر کرنا چاہیں تو وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی یعنی اوور آل ہماری اس کی ویلیڈیٹی کا ماڈل کی ویلیڈیٹی ریلائبلٹی کا کوئی ایشو نہیں تھا، جو ہم نے پریویس میں جب کنفرمیٹیو فیکٹر انالیسس پرفارم کیا تھا تو اس میں ہم نے اس کو ایکسپلین کر دیا. ڈسکریمنیٹو ویلیڈیٹی میں دیکھتے ہیں کہ جو ڈائگنل کی ویلیو ہوتی ہے وہ اس کی جو کو ریلیشن بٹوین دا لیٹنٹ ویریبل ہے ان سے زیادہ ہونی چاہیے. تو ڈائگنل پہ ویلیو جیسے آ رہی ہے 0.758 وہ گریٹر دین ہے 0.350. تو 0.734 بھی جو ہے وہ 0.350 سے گریٹر ہے. ڈاؤن ٹو دا کالم دیکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ ڈسکریمنیٹ ویلیڈیٹی کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے. فردر کراس لوڈنگ کو لاسٹ ٹائم بھی ایکسپلین کر چکا ہوں، اس کی ضرورت نہیں. ہیٹرو مونوٹریٹ ریشو بھی ایکسپلین کی جا چکی ہے کہ اس کی ویلیو 0.80 سے لیس ہونی چاہیے، یہ بھی ہمارا ٹھیک ہے. اسی طریقے سے باقی کرائٹیریا کو چیک کر سکتے ہیں. کولینیرٹی میں دیکھ لیتے ہیں کہ وی آئی ایف جو ہوتی ہے ویریئنس انفلیشن فیکٹر کی کوئی اس کا جو ایشو تو نہیں ہے. اگر یہ 3 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اگر 3 سے کم ہے تو اس کا مطلب یہ بہت اچھی ہے. اگر 3 سے 5 کے درمیان ہو تو الارمنگ سچویشن کریٹ کرے گی. اگر 5 سے ابو ہوگی تو اس کا مطلب ملٹی کولینیرٹی کا بہت زیادہ ایشو ہے. فائنلی اوور آل ماڈل فٹنس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں کہ دو آپ کو جو ایس آر ایم آر ہے وہ 0.05 ہے، جو 0.08 سے جو ہے وہ لیس ہے. تو اس کا مطلب یہ ہمارے لیے ٹھیک ویلیو آ رہی ہے. یہ ماڈل کی بہت اچھی فٹنس کو شو کر رہی ہے. فردر این ایف آئی جو ویلیو 0.90 ہے یہ بھی ہمیں جو ہوتی ہے وہ کنفرم کر رہی ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ماڈل جو ہے وہ بہت اچھا یہاں پر فٹ ہو چکا ہے. اسی طریقے سے باقی کچھ انفارمیشنز ہیں جو انر ماڈل یا آؤٹر ماڈل سے ریلیٹڈ ہمیں دے رہا ہے. اس میں جو مین جو ہمارا ڈیٹا سیٹ ہوتا ہے وہ یہاں پہ انڈیکیٹر ڈیٹا اوریجنل پہ کلک کریں تو وہ ہماری جو بیسیکلی جو تمام آئٹم ہیں 261 کا ریکارڈ ہے وہ ان کی اوریجنل ویلیو شو کر دیتا ہے. پھر انہی انڈیکیٹرز کی جو اسٹینڈرڈائز ویلیو ہوتی ہے یہ یہاں پہ آٹومیٹیکلی جو ہوتا ہے یہ یہاں پر ان کو کیلکولیٹ کر لیتا ہے کہ ہر ایک کی اسٹینڈرڈائز ویلیو جو ہے وہ کتنی ہے، وہ یہاں پر اس نے کیلکولیشن جو ہے وہ کر لیا. اس کے بعد اگر انڈیکیٹرز کے درمیان کوریلیشن یہ ہمیں ریکوائرڈ نہیں ہوتا ہے، لیکن ویسے ہی ہوتا ہے کہ ایکسیسو ورک لوڈ کا جیسے ایکسیسو ورک لوڈ 2 سے کیا کوریلیشن ہے، اسی طریقے سے تمام آئٹمس کا جو ہے وہ آپس میں کوریلیشن جو ہوتا ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ کریٹ جو ہوتی ہے وہ کر دیتا ہے. تو اس کی ہمیں ضرورت نہیں. تو یہ ایک سمپل تھا. اب ایک جرنل جلدی سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام جو ابھی ویلیوز ہمیں شو کر رہی ہیں یہ ہمیں شو کر رہے ہیں کہ یہ لوڈنگس ہیں، آئٹمس کی لوڈنگس کو شو کر رہا ہے. یہ یہاں پر اس کا بیٹا ویٹ ہے اور جو آر اسکیئر کی ویلیو ہے وہ یہاں پر سرکل میں شو ہو رہی ہے. تو یہاں سے ہم ان کو کوفیشنٹس کو بھی جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے کہ فار ایگزامپل آپ کمپلیٹ ڈیٹا سیٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور پاتھ انر سائڈ پہ یہاں پہ کیا دیکھنا جو ہے وہ پاتھ کوفیشنٹ دیکھنا چاہتے ہیں، انڈائریکٹ افیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں، ٹوٹل افیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں یا ایف اسکیئر دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہاں سے بھی آپ ان کو چینج کر کے جس طریقے سے آپ اپنی اسٹڈی میں اس کو انکارپوریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ آر اسکیئر ہے تو اگر آپ ایڈجسٹڈ آر اسکیئر دیکھنا چاہتے ہیں یہاں سے سیٹ کر لیں. کمپوزٹ ریلائبلٹی دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں پہ ہم دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے آر اسکیئر پریفریبلی زیادہ بہتر ہوتا ہے جو جرنل اس کی پرسنل. اگر آپ اس کو بولڈ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا کتنا افیکٹ ہے تو تب بھی ہم اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ آ گیا. لیکن اب یہ ہم نے جو پی ایل ایس الگوریتھم رن کیا تھا اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں سمپلی یہاں پہ پاتھ کوفیشنٹ دیا گیا تھا لیکن اس کی سگنیفیکینس نہیں دی تھی. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ اس کی پروبیبلٹی ویلیو یا یہ سگنیفیکینٹ بھی ہے یا نہیں ہے. تو اس کی سگنیفیکینس کو دیکھنے کے لیے ہم دوبارہ کیلکولیٹ پہ جائیں گے اور یہاں پہ کنسسٹنٹ پی ایل ایس الگوریتھم میں جا کر ہم کنسسٹنٹ بوٹ اسٹیپ پی ایل ایس بوٹ اسٹیپنگ کو رن کریں گے تو جس سے ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ پی ویلیو آ جائے گی. تو بوٹ اسٹیپ
اسٹیپنگ پہ کلک کریں. یہاں پہ جو ریکمینڈیڈ ہوتا ہے کہ 1000 سے ابو ہونا چاہیے, تو کوئی بھی رینج دے سکتے ہیں, جتنی زیادہ بوٹ اسٹیپنگ ہوں گی اتنا زیادہ اچھا ہوگا. تو جنرلی جو ریکمینڈ کیا جاتا ہے وہ 5000 بوٹ اسٹیپنگ پہ ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اچھے رزلٹ دے گا اور یہ ان بائسڈ ریزلٹس ہوں گے. سمپلی اور کوئی چینجز یہاں پہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پارشل لیز کے آلریڈی پاتھ پہ ہے, ویٹس پہ ہے, تو آپ اس کو رن کر دیں. تو بوٹ اسٹیپنگ میں یہ جو ہوتا ہے وہ جب ماڈل تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے تو تھوڑا سا ٹائم لے لیتا ہے, لیکن اتنے زیادہ اس میں جو ہے وہ ڈیلے نہیں آتا. یہ فوراً سے اس کو جو ہے وہ کیلکولیٹ کر دیتا ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ ریزلٹس کو جو ہے وہ جنریٹ کر دیتا ہے. تو اگین ہمارے پاس ریزلٹس باقی سیم ریزلٹس ہیں, لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ اگر میں پاتھ کوفیشنٹس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ پاتھ کوفیشنٹ کا ڈائریکٹ ٹیبل کھل گیا, اور اس میں ہمارے پاس جو ویلیوز آ رہی ہیں وہ ہمیں یہ شو کر رہی ہیں کہ جیسے ایکسیسو ورک لوڈ کا اوریجنل سیمپل یعنی جاب پرفارمنس کے اوپر جو افیکٹ ہے وہ 0.350 ہے جو لاسٹ ٹائم ڈسکس کر دیا تھا, اور اب اینڈ پہ اس کی پی ویلیو کا جو ہے وہ ٹیبل ہے. یہ ٹی اسٹیٹسٹک ہے, اگر 1.96 سے زیادہ ہو تو ڈیفینیٹلی وہ جو ہوتا ہے وہ سگنیفیکنٹ ہوتا ہے, اور جو پی ویلیو ہے وہ گرین ہے 0.00, یعنی اس کی ویلیو جو ہے وہ لیس دین 0 آ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ آ گیا کہ یہ ہمارا جو ہے وہ اس کے اوپر ایفیکٹ جو تھا وہ سگنیفیکنٹ تھا. تو اسی طریقے سے باقی جو ہوں گے وہ بھی چیزیں ہیں, لیکن اس میں جو مین آپ کے لیے ریکوائرمنٹ تھی وہ یہی تھا کہ آپ اسی کے اوپر فوکس کر کے دیکھ لیں کہ آپ کا جو پاتھ کوفیشنٹ ہے وہ سگنیفیکنٹ ہے یا انسگنیفیکنٹ. جب ہمارے پاس انڈائریکٹ پاتھ ہوں گے یا ڈائریکٹ پاتھ ہوں گے تو اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے. باقی چیزوں کو ہم اب آپ جو فیکٹر کی لوڈنگ ہے, اگر جب بوٹ اسٹیپنگ رن کریں گے تو ہر فیکٹر کی جو لوڈنگ آ رہی ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوڈنگ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ سگنیفیکنٹ تھی یا انسگنیفیکنٹ تھی, اور اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیں جب آپ نے بوٹ اسٹیپنگ رن کیا تو یہاں پہ جو ماڈل فٹ کے میئرز تھے وہ غائب ہو گئے. تو یہ ساتھ میں ہی دوسری پی ایل ایس الگوریدم رن کیا تھا, یہاں پہ جو ہے وہ مینیو اور تھا, لیکن جب بوٹ اسٹیپنگ رن کرتے ہیں تو پھر آپ کے یہاں پہ مینیوز جو ہوتے ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. یہاں سے ہسٹوگرام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پاتھ کوفیشنٹ ابھی کیونکہ سنگل تھا تو یہ ڈفرینٹ پاتھ کوفیشنٹس کو جو اس نے سب سیمپلس کے اندر رن کر کے دیکھا, تو بیسیکلی بوٹ اسٹیپنگ جو ہوتا ہے وہ اس کو چھوٹے چھوٹے سیمپل میں ڈیوائڈ کر کے جو ہوتا ہے رن کرتا ہے, تو یہ ہر ایک کا تقریباً اس نے بتا دیا. تو ایوریج جو رسپانس آ رہا تھا وہ اباؤٹ 0.35 تھا, تو یہ بھی شو کریں. انڈائریکٹ ابھی نہیں ہے تو یہاں پہ کوئی شو نہیں ہوگا, یہ ٹوٹل افیکٹ اس کا جو ہے وہ شو ہو جائے گا. انڈیکیٹر ڈیٹا میں وہی اگین مین ڈیٹا اور یہ اس کی جو ہے وہ اسٹینڈرڈائز ویلیوز ہے. تو جلدی سے یہ میں نے اس کو ایکسپلین کر دیا. تو میں اب سمپل ریگریشن پہ دوبارہ جاتا ہوں, اور اس کے اندر میں بیسیکلی ایک ویریبل اور ڈال لیتا ہوں تاکہ آپ کو دو ڈی ویز کے اوپر جو ہے وہ شو کرا دوں کہ آپ اس کو کیسے رن کریں گے. پھر آگے ملٹیپل ریگریشن میں اس کو اور ایکسپلین کر دوں گا. تو یہاں پہ ہم ٹرن اوور انٹینشن کو لے لیتے ہیں. تو ٹرن اوور انٹینشن جو ہے وہ لیٹس سپوز ہمارے پاس ایک سیکنڈ جو ہے وہ ویریبل تھا, اس کو ہم نے انکارپوریٹ کر دیا. تو اب ہم ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈرا کر دیتے ہیں ایکسیسو ورک لوڈ سے ٹرن اوور انٹینشن کے اوپر. میں اس کو جو ہے وہ اس کو ری نیم کر دیتا ہوں اور اس کو میں ٹرن اوور انٹینشن کا نام دے دیتا ہوں, اور اس کو میں نے اوکے کر دیا. تو سمپلی اب ہم نے اس ماڈل کو رن کرنا ہے, اور اگین اسی طریقے سے سب سے پہلے میں اب دیکھیں گے جب بھی کوئی آئٹم ڈیلیٹ کرتے ہیں یا نیا ویریبل لے کے آتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ کا تمام جو ادر ریزلٹس رن ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر اب ہم دوبارہ رن کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم پی ایل ایس کنسسٹنٹ پی ایل ایس الگوریدم جو ہے وہ سمپل رن کر لیتے ہیں. سمپل سے ہمیں ماڈل فٹ میئرز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں. ہم اس کو اسٹارٹ کیلکولیشن پہ کلک کیا, یہ رن ہو گیا. اب دیکھیں کیونکہ سمپل ریگریشن میں ہمارے پاس اب ایکسیسو ورک لوڈ کا دو پہ افیکٹ آ رہا ہے, ایک ٹرن اوور انٹینشن کے اوپر آ رہا ہے اور دوسرا ہمارا جو ہے وہ جاب پرفارمنس کے اوپر آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب ہم اس کا افیکٹ دیکھتے ہیں ایکسیسو ورک لوڈ کا جاب پرفارمنس پہ, تو وہ تو 0.349 ہے, پہلے 0.35 تھا جو اب تھوڑا کم ہو گیا کیونکہ ملٹیپل ریگریشن کا افیکٹ آ گیا. اور جو ٹرن اوور انٹینشن کے اوپر ہے وہ 0.262 ہے. پاتھ کوفیشنٹس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا افیکٹ کیا ہے, یہ 0.2 سے زیادہ یہ 0.20 سے, اس لیے وہاں پہ گرین آ رہا ہے. تو پاتھ کوفیشنٹس ہمیں شو ہو گئے. اسی طریقے سے باقی چیزیں انڈائریکٹ افیکٹ نہیں ہے, ٹوٹل افیکٹ نہیں ہے. آؤٹر ویٹ آٹو لوڈنگس کو آپ دیکھ سکتے ہیں سب کی, وہ تھوڑا بہت ایشو ہے. جیسے ٹرن اوور انٹینشن کے اندر جو 3 والا ہے وہ ایشو کریٹ کر رہا ہے, اور ٹرن اوور انٹینشن 2 بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تھوڑا سا اس میں بھی ایشو ہے. بہت زیادہ ہائی ہو تو وہ بھی الارمنگ ہوتا ہے, اور بہت زیادہ کم ہو تو وہ بھی الارمنگ ہوتا ہے. بہرحال ابھی صرف ماڈل کو سمجھانا ہے تو اسی لیے آپ اس کے اوپر فوکس کر لیتے ہیں. لیٹنٹ ویریبلس پہ جائیں تو اب آپ دیکھیں کوریلیشن ٹیبل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. ایکسیسو ورک لوڈ میں 3 ویریبل آ گئے, ایکسیسو ورک لوڈ, جاب پرفارمنس, ٹرن اوور انٹینشن. اور اس کے اندر جو ہے
ایکسیسو ورک لوڈ کا ایکسیسو ورک لوڈ کے ساتھ تو 1 کا ریلیشن شپ ہوگا، جاب پرفارمنس کے ساتھ ایکسیسو ورک لوڈ کا 0.349 کا ریلیشن شپ ہے، یعنی اس میں ایگزسٹ کر رہا ہے، اور ٹرن اوور انٹینشن کے ساتھ 0.260 کا ہے۔ بٹ جاب پرفارمنس اور ٹرن اوور انٹینشن کے درمیان جو ریلیشن شپ کو ریلیشن آ رہا ہے دیٹ از اکول ٹو 0.587 ہے، یعنی ان میں جو کو ریلیشن ہے وہ اس کا آئی آ گیا۔ ان کا سیم اس لیے آ رہا ہے کیونکہ ایکسیسو ورک لوڈ کا افیکٹ جاب پرفارمنس پہ سنگل ویریبل کا سنگل آئی وی ٹو سنگل ڈی وی ایس لیے سیم ہی آئے گا، ایکسیسو ورک لوڈ کا ٹرن اوور انٹینشن پہ بھی سیم آئے گا، اور جاب پرفارمنس پہ اور ٹرن اوور انٹینشن کا جو ہے وہ 0.87 ہے۔ تو اس میں کو ریلیشن کا ٹیبل یہ ہوتا ہے کہ ہم اوپر کی ویلیوز اڑا دیتے ہیں اور نیچے والی بتا دیتے ہیں۔ اس میں مجھے جو ایک ایشو، یہ لیٹنٹ ویریبل کو ویریئنسز ہیں یہاں پہ ساتھ میں گیون ہے، لیکن جو مجھے اس کے اندر ایشو لگا ہے کہ جیسے ہم ایموس کے اندر یا پھر ایس پی ایس کے اندر ہمیں کو ریلیشن کی سگنیفیکنس کا پتہ چل جاتا ہے، یہاں پہ مجھے اس کی سگنیفیکنس جو ہے وہ نظر نہیں آئی کہ میں فائنڈ کر سکوں کہ یہ کو ریلیشن ان کے درمیان سگنیفیکنٹ ہے یا نہیں ہے۔ آل دو ویلیو جب 0.20 سے گریٹر ہے تو اٹ از کنسیڈر کہ ان کے درمیان ایک سگنیفیکنٹ کو ریلیشن ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو اس کے بعد جلدی سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ماڈل فٹنس کو آر اسکیئر میں کیا چینج آیا، تو اب جاب پرفارمنس کا جو آر اسکیئر تھا وہ 0.122 تھا، جو ٹرن اوور انٹینشن کے اوپر آر اسکیئر آ رہا ہے وہ 0.06 ہے، کیونکہ یہ سنگل ویریبل یہ بھی کنسیڈر ہو رہا ہے ماڈل کے اندر، تو یہ سنگل پاتھ کو سنگل ویریبل لے رہا ہے کہ یعنی آئی وی ٹو وی وی 2.260 ہے تو اس کا 0.068 ہے، اور اس کا افیکٹ جو ہے وہ 0.12 ہے، اس کا آر اسکیئر 0.06 ہے، اس کا مطلب بہت لیس آ رہا ہے، جبکہ یہاں پہ 0.2 کے اوپر جو ہے وہ اس کا ہائی آ رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ہم ایف اسکیئر کو بھی دیکھ سکتے ہیں، تو ایف اسکیئر یہاں 0.13 ہے، 0.07 دونوں کم ہے، تو ایف اسکیئر کی ویلیو جو ہوگی وہ 0.20 سے کم ہے، تو اسی لیے یہ یہاں پر ریڈ شو ہو جائے گی۔ پھر کنسٹرکٹ ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی کو دیکھ لیں، یہاں پر ہمیں کوئی ایشو نظر نہیں آ رہا کیونکہ ماڈل فٹ ہے۔ ڈسکریمنیٹ ویلیڈیٹی میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ سب کا کو ریلیشن ڈائگنل کی ویلیو سے کم آ رہا ہے۔ کولینریٹی وی آئی ایف میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے، سب کی ویلیو جو ہے وہ 3 سے لیس ہے، اور ماڈل فٹ انڈیسز یہاں پہ جو ہے وہ تھوڑا سا ایشو کریٹ کر رہی ہے کہ 0.07 ہائی ہو گئی ہے، اور این ایف ای کی ویلیو بھی جو ہے وہ نیگیٹو میں چلی گئی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ہمارا جو میرا اوپینین ہے کہ جب ہم شروع میں کنفرمیٹری فیکٹر انالیسس رن کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں پراپر ماڈل فٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بعد میں جب ہم ڈفرینٹ ریگریشن رن کرتے ہیں تو اس میں ماڈل فٹ سیم نہیں بھی آ سکتا، تو اس کو جو ہے وہ ہم کنسیڈر نہ بھی کریں تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو مین ویریبلز ہوتے ہیں جب وہ ڈراپ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے کوئی ایشو کریٹ ہو سکتا ہے۔ اور فائنلی ہم اس کو کیا کر لیتے ہیں جی کہ ہم اس کو جو ہے وہ بوٹ اسٹیپنگ کے ساتھ رن کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا سگنیفیکنٹ ہے یا نہیں، تو کنسسٹنٹ پی ایل ایس بوٹ اسٹیپنگ پہ جاتے ہیں، اور یہاں سے اگین باقی سیٹنگ وہ یہ بوٹ اسٹیپنگ 5000 پہ ہم نے رکھی ہے، پارشل اسکیئر جو ہے وہ پاتھ پہ رکھا ہوا، اور سمپلی ہم اسٹارٹ کیلکولیشن پہ کلک کر دیتے ہیں، تو یہ تھوڑی دیر کے اندر جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا، اور جیسے ایگزیکیوٹ ہوگا تو ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ شو ہو جائے گی، تو اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا جو کوفیشنٹس ہیں وہ سگنیفیکنٹ ہیں یا انسگنیفیکنٹ ہیں۔ تو اس میں ہمیں پھر ایکچوئل کنفرم ہو جاتا ہے کہ جب ہم لکھتے ہیں اپنے ریسرچ پیپرز میں یا تھیسز میں، تو ہم نے سگنیفیکنٹ شو کرنی ہوتی ہے کہ اس کا افیکٹ سگنیفیکنٹ تھا یا انسگنیفیکنٹ تھا۔ تو ابھی جو جاب پرفارمنس ایکسیسو ورک لوڈ کا جاب پرفارمنس ہے یہ شو کر رہا ہے، یہ 0 آ رہا ہے، یعنی یہ سگنیفیکنٹ ہے، جبکہ ایکسیسو ورک لوڈ کا جو افیکٹ ہے وہ 0.62 آ رہا ہے، اور باقی اس نے اس کی کوئی کیلکولیشن نہیں کی ہے۔ یہ کیلکولیشن اس لیے نہیں کی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارا مین جو ویریبل ٹرن اوور انٹینشن تھا اس کے اندر کوئی ایشو تھا، اس میں جو ہے کچھ جو ہے وہ ایشو کریٹ ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے وہ اس کی نہ ہی ویٹنگ لوڈز آ رہے ہیں اور نہ ہی اس کی جو ہے وہ کوئی ویلیوز آ رہے ہیں۔ اس کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی اس میں کوئی ایشو ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو آر اسکیئر بہت کم آ رہا تھا تو اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا افیکٹ بھی بہت کم آ رہا تھا، تو میں سمپلی یہاں سے جاب پرفارمنس کا اب آپ دیکھیں تو یہ جو ویلیوز، اچھا یہاں جو ویلیوز اب شو ہو رہی ہیں بیسیکلی یہ جو آٹو لوڈنگ کے اوپر، اب بوٹ اسٹیپنگ جب رن کرتے ہیں تو بوٹ اسٹیپنگ رن کرنے کے بعد یہ والی ویلیو اب اسٹینڈرڈائز اسکور نہیں شو ہو رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو انر ماڈل بھی ٹی ویلیو شو کر رہا ہے، آؤٹر ماڈل بھی ٹی اسٹیٹسٹک میں یہ ہوتا ہے کہ جب ویلیو آپ کی 1.90 سے گریٹر ہو، 96 سے گریٹر ہو تو وہ سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام ایفیکٹس ہمارے سگنیفیکنٹ ہیں جو یہاں سے چینج کیے جا سکتے ہیں۔ آپ پاتھ کوفیشنٹ کے ساتھ ان کا سگنیفیکنس ویلیو دیکھ سکتے ہیں، آپ دیکھیں پاتھ کوفیشنٹ 0.26 ہے، سگنیفیکنٹ ہے، یعنی یہ بھی اس کے اوپر پازیٹیو فیکٹر ہے، لیکن یہاں پر کوئی
آئٹمس کے درمیان کوئی ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ یہاں پر ہمیں جو ہے وہ پراپر ویلیو جو ہے وہ نہیں دے رہا. آؤٹر لوڈنگس اینڈ پی ویلیوز کو دیکھ سکتے ہیں آپ, یہی اسٹینڈرڈائز ویلیوز آگے ساتھ ان کا جو ہے وہ سگنیفیکنس لیول آ گیا کہ یہ سگنیفیکنٹ ہے یہ نہیں ہے. اور کنسٹرکٹ کے اندر ہم بیسیکلی آر اسکیئر کی ویلیو لکھتے ہیں, لیکن یہاں پر وہ آر اسکیئر کی ویلیو ابھی شو نہیں کر رہا. تو ہم ایک کام کرتے ہیں کہ اس میں سے میں ایک جاب پرفارمنس کو ڈیلیٹ کر کے دیکھ لیتا ہوں اور پھر ہم اس ماڈل کو رن کرتے ہیں. اور میں اس کو پہلے کنسسٹنٹ پی ایل ایس الگوریدم کے ساتھ رن کرتا ہوں اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا آتے ہیں. وداؤٹ بوٹ اسٹیپنگ وہی 0.264 کا آ گیا ہے, اور 0.26 کے ساتھ مجھے جو اس میں ایک ایشو لگ رہا تھا کہ میں اگر ٹرن اوور انٹینشن 2 کو ڈیلیٹ کر کے دوبارہ اس کو رن کرتا ہوں کیونکہ اس کی ویلیو جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی آ رہی تھی. تو لیٹس کہ اس میں کیا چینج آتا ہے. 0.37 آ گیا, آل دو اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا افیکٹ کم آ گیا, اس کی ویلیو کم آ گئی, باقی ویلیوز بھی ہیں, اور اب یہ ٹرن اوور انٹینشن جو ہے وہ ہائی ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ بھی کچھ جو ہے وہ ویلیوز میں چینج آ گیا. تو سم ٹائم کسی ویریبل کے ساتھ جو ہے جو کوئی ایشو ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے, یا اس کی کم ویٹیج ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ماڈل کو کیلکولیٹ نہیں کرتا ہے. کیونکہ میں نے آگے جا کے دکھاؤں گا کہ جب ہم ٹرن اوور انٹینشن کو ڈیلیٹ کرتے ہیں یا کوئی اور ویریبل ہم اس میں لے کے آتے ہیں تو اس سے ہمارے ریزلٹس ہوتے ہیں وہ ایکوریٹلی اس کو کیلکولیٹ کر لیتا ہے. تو یہ بوٹ اسٹریپنگ کے ساتھ اگین یہاں پہ جو ہے وہ اس کو نہیں رن کر رہا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا کوئی ماڈل میں مسئلہ ہے, اس کا مطلب یہ آ رہا ہے کہ ہماری جو ماڈل کے اندر کوئی ایشو ہے جو اس کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے کوئی ہمارے اس ویریبلس کے اندر جو میجرمنٹ کا کوئی ایشو آ رہا ہے جو اس کو وہ جو ہے وہ پراپرلی کیلکولیٹ نہیں کر رہا. آل دو یہاں پر وہ اس کی پراپر جو ہے وہ ویلیوز شو کر رہا ہے کہ اس کا افیکٹ جو ہے وہ بتا رہا ہے سگنیفیکنٹ ہے 2.3 ہے, اور اسی طریقے سے یہ 1.73 ہے, اور ان ویلیوز کے اندر جو ہے وہ کوئی چینج آ رہا ہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو دیکھ لیں گے کہ اس میں جو ہے وہ کیا ایشو جو ہوتا ہے وہ کریٹ ہو سکتا ہے. سو فار اگر کوئی بھی ایشو ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں, انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو رسپونڈ کر دوں گا. تھینک یو ویری مچ.